30वें पारे की तीसरी सूरत, वहां तक हम पहुंचे हैं। 2 सूरतें हम पढ़ चुके हैं अल्लाह के फजल से। हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये अल्लाह के खास फजल से कुरान को समझने का सिलसिला जारी हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी मोहतरम हमारे शबीर राज साहब हैं, और अल्लाह हम सब के दिलों की ठंडक और आंखों का नूर बनाए इस कुरान को। ये नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान अल अज़ीमा रबीअ क़ुलूबिना व जलाअ हुज़ूनिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाह इस कुरान को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का नूर बना दे, और हमारे हम और गम और परेशानियों का मदावा बना दे। ये दुआ नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे। और यकीनन ये अल्लाह की किताब ही वो चीज़ है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आखिरीन। अल्लाह इस कुरान के ज़रिए लोगों को इज़्ज़तें नवाजता है। इसी कुरान को छोड़ने की वजह से लोग बदनसीब और नामुराद ठहरते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, हब्लुल्लाह है। जैसे वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और ये अल्लाह की रस्सी का एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। जो अल्लाह की जन्नत तक पहुंचना चाहता है वो इस कुरान को पकड़े, सीधा अल्लाह की जन्नत तक पहुंच जाए, अल्लाह तक पहुंच जाए। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। लोगों, ये कुरान सबसे बेहतरीन रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। वयुबशिरुल मुमिनीन अल्लज़ीन, और मोमिनों को खुशखबरियां सुनाता है जिन्होंने अच्छे अमाल किए, इंशाअल्लाह। और ये कुरान बेहतरीन सिफारशी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लक व हुज्जतुन अलैक। ये कुरान आपके हक में भी हुज्जत है, आपके खिलाफ भी हुज्जत है। बड़ी समझने की बात है। हक में हुज्जत दलील कैसे? कि जो इस कुरान को पढ़ेगा, इसको समझेगा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ये क़यामत के दिन अल कुरान वस्सिआम यशफ़िआन अब्दी यौमल क़ियामह, ये कुरान और रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह के पास उसकी सिफारिश करेगा। हम अपने अल्लाह से कमाल यकीन और ज़बरदस्त उम्मीद रखते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर जमा होना, ये ज़रूर हमारे लिए इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाहि व तआला, अल्लाह के नज़दीक हमारी शफ़ाअत और हमारी सिफारिश का ज़रिया बनेगा अल्लाह के फजल से। और हुज्जतुन अलैक, कि लोगों, ये कुरान आपके खिलाफ भी हुज्जत है, कि अगर हमने इसको ना पढ़ा, इसको ना सीखा, इसका हक ना अदा किया, तो फिर ये क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। इस तरह कुरान हुज्जत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास फोन में या किसी भी जगह कुरान हकीम मौजूद है, खोलने आसानी होगी, बात समझने में मजा आएगा। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى عبس वतवल्ला। असल में इसका शान नज़ूल इस सूरत का ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक नाबीना सहाबी इब्ने उम्मे मकतूम ये आए। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के पास उबई बिन खल्फ, ये मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा सरदार था, ये बैठा था। अब नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की ज्यादा तड़प थी कि ये काफिर है, शायद कि ये इस्लाम कबूल कर ले, और ये तो हमारा अपना सहाबी है। और वो इब्ने मकतूम नाबीना सहाबी थे। नबी अलैहिस्सलाम, उसने आके सवाल का सहाबी ने नाबीना तो कि
یہ تو اپنا بندہ ہے، یہ بعد میں بھی سوال کر لے گا، اب وہ کفار کے بڑے سردار اور وڈیرے بیٹھے ہیں، چلو یہ شاید کوئی دین کی بات سنیں، اس کے قریب آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اس صحابی کی طرف، اور ان سرداران قریش جو کفار کے سردار تھے ان کی طرف التفات کیا اور توجہ دی۔ تو یہ بات اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند گزری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اب توجہ کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی بندے کا مقام، کسی کا قد کاٹ، کسی کا مرتبہ، کسی کا سٹیٹس، کسی کی عزت بڑھتی ہے فقط تقوی سے، کہ جتنی دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی ہوتا ہے اتنا اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے مال اور پیسے سے اللہ کے نزدیک انسان کا مقام نہیں بڑھتا۔ المال البنون زینت الحیات الدنیا، یہ پیسے اور بیٹے اور یہ تو دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین اجر ہے۔ اب دیکھیے آیات کا انداز دیکھیے، عبس وتولی، آپ نے منہ پھیرا اور تیوری چڑھائی، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ نبی نہ آیا تھا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ نبینا کو تزکیہ حاصل کرتا، کیونکہ ان کفار نے تو بات ماننی نہیں ہے، لیکن وہ تو آپ سے محبت کرنے والا تھا۔ یہ صحابی سابقون الاولون میں سے ہے اور نابینا تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے اکثر غزوات اور جنگوں میں پیچھے مدینے کا ان کو والی بنا کے جاتے تھے۔ لعلہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ شاید کہ وہ کوئی تزکیہ حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکرى، یا آپ اس کو کوئی نصیحت کرتے تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، اور جو آپ سے غنی ہوتا ہے، منہ موڑتا ہے، یعنی یہ جیسے یہ کفار ہیں، یہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی ان کو آپ کا ذوق اور شوق ہی نہیں ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو پھر آپ ان کی بہت زیادہ فکر اور تڑپ کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پاکیزگی اختیار کریں یا نہ اختیار کریں۔ اگر یہ جو نہیں جو اسلام لانا ہی نہیں چاہتے، یہ آپ پہ ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما انت نذیر، آپ کا کام ہے صرف ڈرا دینا، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم انبیاء کا کام ہے صاف بات اور پیغام پہنچا دینا بس۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس آتا ہے بڑی محنت کر کے، تو بڑی محنت اور بھاگ دوڑ سے آتا ہے، اب وہ نابینا تھے، یقیناً وہ بڑی مشقت سے ہی آتے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے سخت الفاظ ہے۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره کلا انہا تذکرہ، سنو خبردار یہ قرآن تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں لکھا گیا ہے جو بڑی عزت والے، وہ صحیفے، وہ اوراق جو اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، یا وہ صحیفے جن کے اوپر کاتبین وحی نے لکھا، یا وہ صحیفے جس طرح آج قرآن آپ کے اور میرے پاس لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہے، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلند کیا گیا اور بہت پاک صاف ہے، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے ہاتھوں سے، لکھنے والوں کے ہاتھوں سے، یعنی جنہوں نے لکھا ہے۔ اور نبی، اب قرآن ہر لحاظ سے اعلیٰ مقام ہے، خواہ فرشتے کاتبین ہوں یا انسان وحی کے کاتبین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یا قرآن کی آج کو کتابت کرے،
کوئی پرنٹنگ کرے، ہر حال میں بہتر، افضل، شاندار، اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اللہ سے بڑی امید رکھتے ہیں، اللہ ہمیں سب سے بہترین لوگوں سے کریں گے، کیونکہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہیں انشاءاللہ۔ کرام بررہ، بڑی، اور وہ جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان ہلاک کر دیا جائے، ہلاک ہو جائے انسان کے کتنا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ انسان کو کہے کہ انسان ہلاک ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عرب کے جو کلام کا انداز تھا نا، اس میں یہاں انداز کا وہ وصف، وہ صفت غالب ہے کہ اتنی زیادہ اگر کو خصوصیات اور انعامات اور نعمتیں پڑے اور پھر انسان کی حالت اور کیفیت دیکھے، وہ یہی کرے گا کہ یار آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ اس سٹائل میں بات کی ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، کتنا سخت منکر ہے، کتنا انکار کرنے والا ہے۔ من ای شیء خلقہ، انسان ذرا دیکھ تو صحیح کہ تجھے تیرے رب نے کس چیز سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا من منی یمنا، کہ منی کے ٹپکتے ہوئے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ من نطفت، یہاں فرمایا نطفے سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدر، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر لکھی یا اس کو درست اور برابر برابر کیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ اللہ، اس کی 3 تفاسیر بنتی ہیں کہ راستہ کیسے اللہ نے آسان کیا، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن حکیم کا بڑا اہم ترین موضوع ہے کہ جہاں انسان کو اس کی تخلیق کے متعلق بار بار یاد کروایا گیا کہ انسان آج تو بڑا ہو گیا نا، آج تو دادا اور بابا بن گیا، آج تو خود بچوں والا بن گیا، وہ وقت بھی تو یاد کر کہ تو بھی تو کبھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو بھی تو بچہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو تجھے پیدا کیا، اور پھر پیدا کہاں سے کیا؟ دیکھیے ثم السبیل یسرا کا مطلب یہ ہے پھر اللہ نے تیرے لیے تیری پیدائش کا راستہ آسان کیا۔ اچھا دیکھیں، تصور کریں کہ انسان ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ کون آسان کرتا ہے؟ اللہ آسان کرتا ہے، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار میں سے انسان نکل سکتا ہے؟ عقل بھی نہیں مانتی، نہیں نکل سکتا۔ انسان خود بھی مر جاتا اور ماں کی بھی موت کا باعث بن جاتا۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ خیر اور شر میں سے جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ صحیح راستے کی پہچان کے لیے اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب ان تینوں معنی میں سے سب سے بہترین معنی پہلا ہے کہ انسان وہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جن ہڈیوں میں سے نکل کے جس راستے سے باہر آتا ہے، اگر اس راستے کو اللہ آسان نہ کرے تو انسان کے لیے وہاں نکلنا ناممکن ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر وہ اللہ ہی اس انسان کو موت دے گا اور پھر وہ قبر میں اتر جائے گا۔ کیا انداز ہے قرآن کا! جیسے سوداحت نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے جو موت کے فرشتے آپ پہ مقرر ہے نا، یہ موت آپ پہ صادر کر دیں گے، موت لاگو کر دیں گے، آپ کی روح کو قبض کر دیں گے، پھر آپ کو اللہ کی طرف جانا پڑے۔ پھر ثم اماتہ فاقبرہ، 30واں پارہ سورۃ عبس آیت نمبر 21، پھر اس سے موت دی، پھر قبر میں اتار دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، خبردار انسان نے تو وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اگلی دلیل چیک کریں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے اتارا آسمان سے پانی اتارنا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے پھاڑی زمین اور زمین کو پھاڑنا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں سے اگائے غلہ اور اناج۔
گندم اور چاول اور مکئی اور دانے، وعنبا وقضبا، انگور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین سے نکالے اور سبزیاں اتاری، وزیتون ونخلا، اور زیتون کا تیل نکالا اور کھجور نکالی، وحدائق غلبا، اور باغات اللہ نے اگائے بڑے گھنے گھنے، وفاکہتا وابا، اور پھل نکالے اور جانوروں اور مویشیوں کا چارہ، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ اب بتاؤ انسان سوچو تو صحیح، پہلے دو چیزیں کی دعوت فکر دی گئی انسان، پہلے اپنی تخلیق کو دیکھے، دوسرا یہ دیکھے کہ اللہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ یہ جو آپ گندم اور جو یہ چیزیں زمین میں پھینکتے ہو، کبھی سوچا نہیں انسان آپ نے کہ ہم تو زمین میں ایک چھوٹا سا دانہ پھینکتے ہیں، اس دانے کو کون طاقت دیتا ہے کہ وہ دانہ زمین کی چھاتی کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے؟ اگر اللہ اس دانے کو طاقت نہ دے تو بتاؤ وہ دانہ نکل سکتا ہے؟ یعنی یہاں سے سمجھ آیا عزیز سامعین عزیز وقار، آج کے بعد جب ہمارے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ آئے تو روٹی کے لقمے کو دیکھ کے فوراً خالق کے کائنات کی یاد آنی چاہیے کہ یہ روٹی جو میرے ہاتھ میں ہے، آخر یہ دانہ کسی نے پھینکا تھا نا، اور پھر زمین کے اندر سے وہ دانہ کیسے نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دانے کو طاقت نہ دیتے، اللہ نے طاقت دی، وہ دانہ ایک چھوٹی سی کومپل کی شکل میں نکلا، پودا بن گیا، پودا جوان ہوا، زرد ہوا، کٹا، اس میں سے دانے نکلے، دانے کا آٹا بنا، آٹا بن کے اللہ نے انسان کو روٹی بنانے کی صلاحیت دی، یہ سارے مراحل طے کر کے آج یہ روٹی کا لقمہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ بناتے یہ میرے ہاتھ فالج زدہ ہوتے تو ہاتھوں میں کہاں طاقت تھی کہ اس روٹی کے لقمے کو اٹھا سکتے، یا اگر میرے اندر صحت یا جسمانی لحاظ سے ایسی طاقت نہ ہوتی میں کہاں اس روٹی کے لقمے کو چبا سکتا تھا؟ بتائیے کیا ایک ایک لمحے اور مرحلے پہ انسان کو خالق کے کائنات کی یاد نہیں آنی چاہیے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم ہر لمحے ہر نشانی میں نشانی کو دیکھ کے اس کے خالق کی طرف پلٹ جائے، اس کی یاد ہمیں آ جائے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور یاد رکھو جب آئے گی کان کو پھاڑنے والی یعنی قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کوئی نیکی نہ لے لے، کوئی شکایت نہ کر دے، اور حتیٰ کہ تمام انبیاء صرف نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، اللہ ہماری جان ہماری ذات، و امی و ابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے انسان بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور ہر انسان کی وہ کیفیت ہوگی کہ اس کیفیت میں وہ دوسرے سے بے پرواہ اور غنی ہو جائے گا، بھول جائے گا اسے دوسرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحشرون حفاتا عراتا عرلا، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر خطرے کی حالت میں اٹھایا جاؤ گے۔ کہا گیا اللہ کے رسول کیا مرد عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس آیت کی تلاوت کی، یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ اس دن ہر بندے کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کو ساتھ والے کو دیکھنا یاد ہی نہیں رہے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، کل تو ہم تھے، چاچا شبیر تھے، ضیاء بھائی تھے، ہم تھے، آج اللہ نے برکت ڈال دی ماشاء اللہ۔ اس طرح کے کافی سارے ہم کورسز پہلے بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن کا انداز، سب سے پہلے واقعہ ذکر کیا، میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ، اور وہ جو قریش کفار کے بڑے سردار بن خلف اس کا واقعہ، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اہمیت اور مقام ذکر کیا، پھر انسان کو کہا کہ دیکھے کہ اللہ نے اسے پیدا کہاں سے کیا، کہاں سے نکالا، پھر چوتھی بات یہ ذکر کی کہ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، پانچویں بات اب قیامت کا ذکر کیا اور اس ہولناکیوں کا ذکر کیا، چھٹی بات اللہ تعالیٰ اب انعام اور اکرام اور جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اور بات ختم ہونے والی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ، اور کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یا اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔
اور کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ انشقاق میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جس کو نامہ اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں ملے گی اس سے تو اس کا بہت آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ 29ویں پارے سورۃ الحاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی تو وہاں اعلان کرے گا کہ آؤ لوگو دیکھو میرے نامہ اعمال کی کتاب، وجوہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوں گے چہرے اور تر و تازہ اور خوش باش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور یاد رکھو کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان پہ سیاہی پڑی ہوگی، گناہوں کی سیاہی، نافرمانیوں کی سیاہی، ترحقها قطرہ، اور وہ سیاہی ان کو ڈھانپتی ہوگی، اولئک هم الکفرہ، یہ ہیں کافر لوگ، الفجرہ، یہ فاجر بدکار اور نافرمان لوگ ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، جو خیر کی باتیں تھی اللہ کا فضل تھا، جہاں کہیں کمی کوتاہی تھی یہ یقیناً میری وجہ سے ہے۔ استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کے حضور اپنے لیے آپ سب کے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਨਮ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਬ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਬਖਸ਼ੀ। इंशाल्लाह रेगुलर क्लास कैसा है जी लाजमी। भाईजान का बहुत शुक्रिया, हमजा मकबूल भाई दा, उन्होंने सानू बहुत अच्छा दर्स दिता। मेरी एक छोटी जी सजेशन है जिवें हमजा भाई आख रहे हैं भी जूम ते हो सीखना
ਅਬਦੁਲ ਆਪਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆਈਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਖਾਦਮ ਭਾਈ कैसा रहा सेशन? खादिम भाई बेहतरीन 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 माशाल्लाह बेहतरीन। बस सर इंशाल्लाह थोड़ी मोहब्बतां ते दुआवां रासे नाल अल्हम्दुलिल्लाह चलदा रासी जी इंशाल्लाह। सर थैंक यू, तमाम दोस्तों का शुक्रिया इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। बहुत जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।